सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, वो सवाल जिनके जवाब हमें दरकार हैं, वो सवाल जिनके जवाब खामोश कर दिए जाते हैं। देखिए सवालनामा वक़ार अज़मत और आतिफ तौक़ीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ एक बार फिर मैं वक़ार अज़मत मौजूद हूँ और इस बार जो हमने मौज़ू जिसको हमने इंतख़ाब किया और आपके साथ शेयर किया और आपके सवालात हमें मौसूल हुए, उसका नाम है पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती। इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें और इनके जवाबात देने के लिए इस वक़्त जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ तौक़ीर। आतिफ, कैसे मिज़ाज हैं आपके? मैं ठीक, आप बताइए कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिफ। आतिफ, ये मुझे बताइएगा कि जो पहला मेरा बुनियादी सवाल है इस सिलसिले में, वो ये है कि ये सवाल बेसिकली पूछा गया है मुस्तनसर हुसैन मूसा की तरफ से। वो ये कहते हैं कि क्या जिनसी ज़्यादती की शरह में मुसलसल इज़ाफ़ा भारत और पाकिस्तान में घुटन-ज़दा माहौल की वजह से, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि क्या वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से है? बहुत सारे इसके पहलू हैं। हुँ, समाज में एक तो ये देखना पड़ेगा हमें कि हम जिसे इज़ाफ़ा कह रहे हैं, क्या हुँ, वो वाक़ई इज़ाफ़ा भी है? ये भी तो मुमकिन है ना कि सोशल मीडिया और स्मार्टफ़ोन्स और दीगर टेक्नोलॉजी की आमद की वज़ह से हुँ, वो चीज़ें जो छुपी रहा करती थीं, अब वो धीरे-धीरे सामने आना शुरू हो गई हैं। मेरी राय में अब ये बुनियादी मामला है जो हमें देखना पड़ेगा कि समाज में अ, ये नासूर मौजूद है। ये आम हुँ, नहीं है कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है। ये आम हुँ, नहीं है कि ये इसमें बढ़ोतरी का रुझान है या नहीं है। आम ये हुँ, है कि ये माशरे में मौजूद है। इस वक़्त इस हुँ, प्रोग्राम को देखने वाले तमाम अफ़राद, वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, नौजवान हैं या तालिबात हैं या तलबा हैं, वो तमाम किसी न किसी तर्ज़ की, किसी न किसी सतह की जिनसी ज़्यादती, जिनसी हमले, उसका शिकार हुए होंगे। जिनसी हुँ, हिरासानी का शिकार तो ज़रूर हुए होंगे। अब हुँ, यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसको किसी न किसी तर्ज़ की अ हुँ, इस अंदाज़ की तकलीफ़-दह सूरत-ए-हाल का सामना ना करना पड़े। तो हुँ, तो मेरी राय में ये ऐसा नहीं है कि इस रुझान में कोई इज़ाफ़ा हो रहा है। मेरी राय में हुँ, अ, ये रुझान अब वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई देने लगा है। ठीक है। अहम वजह ये है इसकी कि हमारे माशरों में एक तो बच्चे चूँकि कमज़ोर होते हैं, बच्चे आसानी से उन उन वो आप उनको शिकार कर सकते हैं। ईज़ी प्रे जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो इसलिए वो इस पूरे के पूरे इस इस्तेहसाल में वो जकड़े जाते हैं। सही। उनकी सेफ्टी नहीं होती, वल्नरेबल होते हैं। हुँ, मेरी राय में माशरे में जो जो बुनियादी वजूहात हैं, उनमें हुँ। एक एलिमेंट घुटन का है, लेकिन ये घुटन पैदा क्यों हो रही है? ये एक तवील डिबेट है। अहम बात लेकिन ये है कि माशरे में जिनसी घुटन बेहद मौजूद है, बेहद मौजूद है। आतिफ़, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें उन ममालिक के बारे में बताया गया कि जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर या लीगल है इसको ये कहें आप, तो वहाँ पर जो शरह है वो कम है और जहाँ पर ऐसे ममालिक जहाँ पर इनको बिज़नेस या उनको एक प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिलता, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे इसकी क्या वजह है ये? देखिए, जिन्होंने जो इंसानी माशरों में मुख्तलिफ तर्ज के इंसान होते हैं। हुँ, कई इंसान ऐसे हैं जिनकी जिनसी भूख बहुत ज्यादा है। हुँ, देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हवस बाहर नहीं है। हवस हुँ, हर इंसान में मौजूद है, उसकी सतह हुँ, मुख्तलिफ होती है। हुँ, अ, आप समाज के जरिए, मजहब के जरिए, हुँ, तालीम के जरिए उस भूख को एक खास सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, वरना वो अगर वो आप में से बाहर हो जाएगी, तो हुँ, कुछ भी आप में और किसी और दरिंदे में फ़र्क नहीं रहेगा। हुँ, आम बात लेकिन ये है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको आपको शेप किया जाता है हुँ, और आपको ये हुँ, समझाया जाता है कि आपने कमज़ोर का इस्तेहसाल नहीं करना है। हुँ, आपने जो अपनी जिनसी भूख मिटानी भी है, तो उसमें भी हमले आवर नहीं होना है आपने, दूसरे शख्स की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں خاص حد سے یعنی یہ تمام درندے تو موجود ہیں، مگر یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک برتن رکھ دیا ہے، برتن کو ڈھانپ دیا ہے اور اس برتن میں سے بھاپ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صحیح، تو ظاہر ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ پورا سسٹم پھٹ رہا ہوگا، جہاں سے اسے راستہ ملے گا اس بھاپ کو، وہ بھاپ نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اور یہ واقعات اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جنسی گھٹن بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سماج میں یہ تربیت نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں کی کہ جو کمزور ہے، جس کا استحصال وہ کر سکتے ہیں، جس پر طاقت چل سکتی ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسا کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے عاطف، مجھے ایک سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے، اور آئی ایم شیور جب بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس بارے میں بات کی جائے، ایک بات ضرور کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ جی ہمارا قصور ہے۔ یہ سوال ہے عید محمد خان کا، میں تھوڑا سا شارٹ کر کے اس سوال کو شامل کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں مردوں کا اس میں قصور ہے، وہ مجرم ہے، لیکن جو عورتیں ہیں ان کے اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ ڈریسز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد اپنی ہوس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ یہ بہت ہی عام سی بات، اور آئی ایم سوری لیکن یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے جو ہمیشہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے ذہنوں کا کیا کریں؟ میں نے یہ سوال جان بوجھ کے اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے یہاں جو یہ سوچ رکھتا ہے۔ دیکھیں، اس کو دو حصوں میں سمجھیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جرم کوئی بھی ہوتا ہے، اس جرم کے ہونے سے قبل اس کا جواز ڈھونڈا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ جو چور ہے نا، اس کے پاس چوری کا جواز ہے، جو قاتل ہے اس کے پاس قتل کا جواز ہے، جواز تو ہوگا۔ جواز نہیں ہوگا تو وہ خود کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گا نا۔ جواز اصل میں ضمیر کو، اپنے اندر کی آواز کو، اپنے اندر موجود خدا کو دھوکہ دینے کا راستہ ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ معاشرے میں یہ جرائم ہیں اس لیے ان کا جواز موجود ہے، یا یہ جواز موجود ہیں اس لیے یہ جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اہم معاملہ۔ میری رائے میں یہ جواز پہلے سے موجود ہیں اس لیے یہ جرائم ہو رہے ہیں، جرائم ہونے دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے لباس۔ یوں سمجھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قاتل یہ کہے کہ دیکھیے جی وہ میرے پاس جب بندوق تھی تو اس کے پاس چونکہ بندوق نہیں تھی، تو اس کے پاس بندوق ہوتی تو میں نہیں قتل کرتا، بندوق نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو وکٹم، یہ جو خواتین کے ریپ ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد کن کی آپ کو پتا ہے؟ بچوں کی، بچیوں کی، مہینوں سے لے کر 1 سال سے 2 سال۔ تو ان کو کون سے لباس پہنائیں ہم؟ آپ یہ دیکھیے کہ بسوں میں وہ جو خواتین بسوں میں چڑھتی ہیں ان کے لباس کیا خراب ہوتے ہیں۔ آپ بسوں میں سیٹوں کی انگلیاں اگاتی ہیں۔ بازار پہ کوئی خاتون چل رہی ہوتی ہے کسی بازار سے خریداری کے لیے، آوازیں اسے دی جا رہی ہوتی ہیں، جہاں سے کہیں چھوا جا سکتا ہے اس کو چھوا جاتا ہے، اور نہ چھوا جا سکے تو نگاہوں سے اس کے لباس کو نوچا جاتا ہے۔ تو میری رائے میں یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے کہ فلاں خاتون کا لباس دیکھا تھا میں نے، اس لباس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو قابو نہیں، یعنی آپ یہ کمال یہ دیکھیے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے چونکہ ایک دکان میں سونا پڑا تھا تو میں خود کو قابو نہیں رکھ پایا کہ میں نے جا کے سونا چرا لیا ہے، یا میرے سامنے ایک میں گاڑی چلا رہا تھا تو سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا، میں قابو نہیں پایا رکھ سکا اور میں نے اس کو گاڑی سے مار دیا ہے، میرا قصور نہیں ہے قابو نہ رکھنے۔ یہ تو صحیح بات ہے، انتہائی اور یہی لاجک اگر ہے تو پھر اس کو ہر جگہ پہ لاگو کرنا چاہیے۔ اور مطلب ہماری ذہنی پسماندگی کا حال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز ہم نے سنے ہیں نیوز میں جہاں پر جانوروں تک کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے، حتیٰ یہ کہ مردوں کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں جہاں پر 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، وہاں پر قبرستان کے اندر یہ کام ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس پر بس چل رہا ہے وہ اپنا بس اس پر چلا رہا ہے۔
عام بات دیکھیے کہ آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں استاد کا بس آپ پر چلتا ہے، صحیح، آپ کو وہ ڈانٹتا ہے، اس استاد پر بس ہیڈ ماسٹر کا چلتا ہے، وہ اسے ڈانٹتا ہے، وہ بچہ گھر آتا ہے اور آ کے اپنا رونا روتا ہے تو ماں کا بس بچے پہ چلتا ہے، تو ماں، اور اس طرح باپ جو ہے اس اسٹرکچر میں وہ باپ کا بس ماں پہ چلتا ہے، یعنی وہاں پر یہ ہے کہ جس پر بس چل رہا ہے وہ استحصال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بچے، خواتین اس معاشرے میں ان کا استحصال ممکن ہے۔ آپ نے معاشرے کی بنیاد اس طرح رکھی ہے کہ خواتین میں آپ نے رکھ دیا ہے تمام کا تمام عزت، اور آدمی میں تمام کا تمام رکھ دیا ہے آپ نے پرائیڈ، اور جو آدمی میں پرائیڈ رکھا ہے آپ نے، غیرت رکھی ہے، اس کا سارا وزن بھی ڈال دیا ہے خاتون کے اوپر کہ آپ میں چونکہ عزت ہے تو غیرت بھی آپ نے ہی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے معاملہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جب تک معاشرے میں ایکویلٹی نہیں آئے گی، جب تک آپ خاتون کو گوشت کا لوتھڑا سمجھنے کی بجائے یا کموڈٹی سمجھنے کی بجائے یا کوئی چیز سمجھنے کی بجائے انسان نہیں سمجھیں گے کہ معاشرے میں ایک چیز بھی رہے گا۔ ایک اور بات بھی سن لیجیے، یہ جو ریپ کے واقعات ہیں یہ صرف ریپ کے واقعات نہیں ہے، یہ خواتین کے جسم سے نفرت کے بھی واقعات ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو بچی کشمور میں جب بچی بازیاب ہوئی اس کی آنکھ باہر لٹک رہی تھی، یہ ریپ تو نہیں ہے۔ ایک بچی کو ریپ کرنے کے بعد اسے جلا دیا گیا اور کوڑے میں پھینک دیا گیا، یہ ریپ تو نہیں ہے، یہ نفرت ہے اس وجود کے ساتھ ہی۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ یہ نفرت وہ کر رہے ہیں اس وجود سے جس وجود سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بھیانک، ایک انتہائی خوفناک اور ایک انتہائی تذلیل آمیز انسانیت سوز رویہ ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، عاطف ایک اور سوال ہے یہاں پر، ارسلان رزاق کا یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنسی زیادتی کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ اس لیے بھی ہے سوری، سزا کے بارے میں اس لیے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی لاسٹ ویک یعنی جو ویک ابھی گزرا ہے اسی میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ 2 سزائیں ان کے لیے جو ہے ان کا تعین کیا جا رہا ہے، ایک تو سزائے موت کا اور دوسرا ان کو نامرد کر دینے کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس پہ بحث ہو رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ پہلی بات ہے جو لفظ نامرد ہے میں اس کو پروٹیسٹ کرتا ہوں، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے بانجھ کر دینا۔ نامرد کا تو یہ جو استعمال ہے لفظ یہ خود بڑی نادرست بات ہے۔ خیر، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے سزا۔ ہمارے معاشرے میں سزا سیکنڈری چیز ہے۔ سزا تو تب ہو، سزا کی بات تو ہم تب کریں جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ریپ میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیتے ہیں، شواہد عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، جرم ثابت ہو جاتا ہے، سزا کمزور ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو نہ ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں، نہ ریپسٹ کا ٹرائل ہو سکتا ہے، نہ قوانین ایسے موجود ہیں کہ جو شواہد درکار ہیں یا جو ثبوت درکار ہیں وہ ہو سکیں، نہ مقدمات ٹھیک طرح سے چل سکتے ہیں، نہ پیشی۔ تو ایسے میں آپ سزائیں سخت رکھ لیں گے تو یہ تو صرف سزا سے کام نہیں چلے گا۔ میری رائے میں زیادہ اہم یہ ہوگا ہمارے لیے کہ سزا سے زیادہ ہم پہلے تو یہ ان محرکات کا خاتمہ کریں جن محرکات کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دوسرا، جو لوگ اس جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں، دیکھنا ہی ہوگا کہ جو موجودہ سزائیں کیا وہ مل رہی، تو وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو اس کا مطلب ہے سزا سخت ہونے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا پورے کا پورا پروسیجر ٹھیک ہونا چاہیے، عدالتی نظام ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، قوانین ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، تفتیش ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری بات ہم نے کہا کہ محرکات، دیکھیے محرکات بہت سارے ہیں۔ محرکات ہم نے اس بیٹھک کا آغاز ایک چیز سے جس میں ہم نے گفتگو کی وہ تھا جنسی گھٹن۔ یہ جنسی گھٹن ہے کیوں؟ سماجیات کے ماہرین کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں جنسی گھٹن کیوں ہے اور معاشرے میں جنسی گھٹن کیوں ہوتی ہے، یا کون کون سے معاشروں میں یہ گھٹن موجود ہے۔ ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دیکھیے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو خواتین امپاورڈ ہوئی ہیں، رپورٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ یعنی جب رپورٹ کیا جانا کا راستہ دیا گیا تو رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اور یہ
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی معاشرے میں خواتین کتنی غیر محفوظ ہیں اور وہ ان کے تحفظ کے لیے کتنے ٹھوس اقدامات کی ابھی ضرورت ہے، قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ آپ نے دیکھیے بھارت میں تیز رفتار کورٹس بھی بنا دی گئیں، لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہوئے ہیں، سخت ترین سزائیں بھی ہیں لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہوئے۔ ہم معاشرے کو نیچے سے ٹھیک کرنا پڑے گا، محرکات ختم کرنا پڑیں گے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ گھٹن کیوں ہے؟ جب تک ان کا خاتمہ نہیں کرتے آپ سخت ترین سزا بھی رکھ لیں گے تو اس سے نتیجہ کچھ زیادہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عاطف، ایک اور سوال میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال یوسف خان صاحب کا ہے، اور ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے عبداللہ فاروقی کا بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جنسی زیادتی کا کوئی خصوصی نیٹ ورک ہے، جیسے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے جب زینب والا کیس ہوا تھا تو اس وقت کچھ نیوز چینلز پہ کچھ نیوز اینکرز نے بتایا تھا کہ ڈارک جو ویب سائٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا بزنس ہے دنیا میں، جو کہ یقیناً ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے انڈیا پاکستان میں اس کا بہت زیادہ ہونا آج کل، کیونکہ وہ نیٹ ورک کے کچھ لوگ پکڑی بھی گئے ہیں؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن بات پھر وہی ہے، یہ دیکھیے جرائم پیشہ عناصر تو موجود ہیں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ جنسی زیادتی کے واقعات کیسے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہے نا جنسی کاروبار، جس کو ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں یا ہیومن ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، جو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس میں ظاہر جنسی وہ بھی شامل ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو عام حالات میں جنسی زیادتی ہو رہی ہے، مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، اسی طرح اسکولوں کے اندر، جامعات کے اندر، بسوں کے اندر یہ جنسی حملے، کئی آپ نے دیکھے ہمارے ایسی فوٹیج آپ نے دیکھی کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک جگہ پر اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جنسی زیادتی نہیں لیکن جنسی حملے میں ملوث ہے، چھو رہا ہے نادرست طریقے سے۔ ایسے آپ کو مشہور ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس دکھائی دیں گے جہاں پر قاری صاحب ہیں فلاں، یا کوئی استاد ہے کسی اسکول کا، یا کوئی پروفیسر ہے جامعہ کا، اسی طرح سڑکوں پر، گلیوں میں، اور حتیٰ کہ یہ کیسز بھی کہ گھروں کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تک شامل ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ پورا سٹرکچر کیسا ہے۔ تو صرف کاروباری نہیں بلکہ ہر انداز سے جنسی ایکسپلائٹیشن بچوں کی، خواتین کی، اس کو روکنا ہوگا۔ جب تک آپ ان محرکات کا خاتمہ نہیں کریں گے، جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ تو موجود ہوں گے ہی نا، ان سب کو روکنے کے لیے آپ کو بیسک کازز ختم کرنے پڑیں گے جہاں سے یہ سب انیشیٹ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا عاطف، ایک اور سوال یہاں پر ہانی مغل کا سوال ہے کہ اس سلسلے میں جو اتنے سارے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور پچھلے سال جب یہ کیسز بہت زیادہ بڑھے 2019 میں، 2020 میں، تو کچھ ایک ہماری عوام کی طرف سے بھی اور کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس میں ایک بات کو بار بار مینشن کیا۔ ہانی مغل کا سوال یہ ہے کہ ان کو سر عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کرنا چاہوں گا اس سوال کی، کہ سر عام پھانسی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیا اس کی وجہ ہمارے اوپر ایک بین الاقوامی پریشر ہے جو ہمیں الاؤ نہیں کرتا سر عام پھانسی دینا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو سزائیں ہیں کیا وہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری ابھی بات جیسے یہ ہے، عاطف زینب والے کیس میں عمران کو، جو اس کا مجرم تھا، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی اس کے والد صاحب کے وہ سامنے۔ اس لیے دی اگر گئی ہم نا، اس کیس کو لے لیں تو اس اس لیے کیس میں کیوں نہیں دی گئی سر عام پھانسی؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ہم اگر شور نہ مچاتے، سوشل میڈیا پر شور نہیں مچتا، تو یہ زینب جیسی بچیاں تو درجنوں ہیں۔ زینب بھی اسی آدمی نے، یہ جو زینب تھا، معلوم چلا کہ یہ جو ڈی این اے ملا تھا یہ کوئی 8ویں بچی تھی زینب، یا 18ویں بچی تھی۔ جی 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 بالکل، اور تو قصور باقی بھی جو سارے 18 تھیں واقعات ہوئے تھے۔ تو 18 جو پہلے بچیاں تھیں ان کا کیوں نہیں ہو پایا تھا؟ ہم اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا، شور نہیں مچتا، ایک آؤٹ کرائے نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ سخت ترین سزائیں ہوں گی یا سزائے موت ہوگی تو جرائم رک جائیں گے۔ تو اس کا اندازہ، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ وہ دنیا کے وہ ممالک دیکھے جائیں جہاں سزائے موت موجود ہے، اور دنیا کے وہ ممالک دیکھے جائیں جہاں سزائے موت نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ جرائم کہاں ہیں، کہاں کم ہیں۔ دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا جہاں جرائم نہیں ہوں گے، لیکن اسکینڈینیویا فار ایگزامپل، وہاں پر جرائم بہت تھوڑے ہیں۔ اسکینڈینیویا میں ناروے اور سویڈن تو اب حالات یہ ہیں کہ اپنی جیلیں ختم کر کے جرمنی اور ہالینڈ میں جیلیں کرائے پر لے رہے ہیں، کیونکہ جیلیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور بندہ ہی کوئی نہیں اندر۔
تو اتنی فیسلٹی ضائع ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ کمرے کرائے پر لے لیتے ہیں ہالینڈ میں اور جرمنی میں جیلوں میں، تاکہ وہاں مجرموں کی گنتی کے تو رکھ دیا جائے. تو یہ سمجھ لیجیے تو جرائم یہاں کم ہے. مسئلہ یہ ہے جرائم ہو کیوں رہے ہیں. پھر دیکھیے جرائم ہونے کی وجوہات ہیں. جرائم ہونے کی وجوہات تعلیم کی کمی ہے، معیاری تعلیم موجود نہیں ہے، علم موجود نہیں ہے معاشرے میں. دوسرا، روزگار موجود نہیں ہے معاشرے میں. معاشرے میں انسان کی قدر موجود نہیں ہے، انسانی زندگی کی ویلیو موجود نہیں ہے، اقدار موجود نہیں ہے. آپ کے ہاں غیرت کے نام پر جملے بازیاں تو بہت ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری خواتین محفوظ نہیں ہیں. آپ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں ان کے دن کا حال، اگر وہ باہر گئی ہیں، یونیورسٹی گئی ہیں، کالج گئی ہیں، بازار گئی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ واپس آئیں اور وہ یہ نہ بتائیں گے. اور بلکہ ہمارے یہاں تو یہ معمول بن گیا آوازیں دینا. لڑکی چھیڑی جاتی ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں لڑکی چھیڑی جاتی ہے، ہمارے یہاں لڑکی پھنسائی جاتی ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں نا. تو یہ میری رائے میں بڑی عام اصطلاح ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. سرے عام پھانسی ہو یا صرف پھانسی بھی ہو. دیکھیے میں ذاتی طور پر موت کی سزا کو درست نہیں سمجھتا. موت کی سزا بڑا آسان ہوتا ہے کسی مجرم کو اس کے جرم پر آپ نے فارغ کر دیا. زیادہ اہم یہ ہے کہ اس مجرم کو عدالت میں سزا پانا چاہیے اور اس کے بعد پھر اسے باقی زندگی ایک کوٹری میں گزارنا چاہیے. یاد رکھیے جرم کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کو جرم سے نفرت ہونا چاہیے، مجرم سے نہیں. مجرم کو ختم کرنے سے جرم ختم نہیں ہوتا، جرم کو ختم کرنے سے مجرم ختم ہوتا ہے. مجرم کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے معاشرے کا ایک قدر توڑی ہے، اس لیے اور وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے. اس شخص کو معاشرے سے نکال کے الگ کر دیا جائے. اس نے معاشرے پر ایک ظلم کیا ہے، معاشرہ اس سے بہتر رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر ظلم نہ کرے. ورنہ ہوگا یہ کہ اس نے معاشرے پر ظلم کیا، معاشرے نے اس پر ظلم کر لیا. معاشرے نے اس سے بہتر ہونا ہے، بہتر اقدار کا مظاہرہ کرنا ہے کہ تم نے جتنی گھٹیا حرکت کی ہے یا جتنے تم نے ظلم کیا ہے، ہم تم سے بہت بہتر ہیں، ہماری اقدار بہتر ہے، ہم تمہیں یہاں سے نکال کے اور ایک کمرے میں رکھ دیں گے تاکہ تم دوبارہ ہمارے معاشرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. دیکھیں نا فلسفہ سمجھیے جرم کا اور سزا کا. تو اہم بات یہ ہے سزا اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ عبرت بنا دیا جائے گا، اور سزا اس لیے دی جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے سزا کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے سے جرم ختم کرنا ہے. دیکھنا ہی ہوگا کہ کون سی سزا دینے سے معاشرے سے جرم ختم ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ کون سے اقدامات کرنے سے معاشرے سے جرم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عاطف، ایک آخری سوال میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا. زمان جویا کا یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ریپ کیسز کے تدارک کے لیے سائنس کو استعمال کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور اس پہ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میری رائے میں تو دیکھیے جہاں جس بھی طریقے سے ریپ کا یا جنسی زیادتی کا کوئی بھی کیس وہ سالو ہو سکتا ہو، اس کے لیے شواہد اکٹھے ہو سکتے ہوں، تو اس کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے. پاکستان میں یہ معاملہ رہا ہے. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ڈی این اے کی سے اختلاف کیا تھا. میری رائے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کو تمام تر اس کو ایک گواہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، ایک کریڈیبل گواہ جو جھوٹ ابھی نہیں ریسنٹلی بولتا. موٹر وے کیس میں استعمال کیا بھی گیا تھا. ہاں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میری رائے میں یہ کریڈیبل گواہ ہے، اس کی گواہی کو ماننا چاہیے. سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. پھر سمجھ لیجیے مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس مجرم تک پہنچنا ہے، اور کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ مجرم ہی سزا پائے، کوئی اور بے گناہ نہ مارا جائے. تو اس لیے معاشرے میں جرم ختم کرنے کے لیے آپ کو ہر حال میں جو بھی جرم کرے اس مجرم تک پہنچنا ہے اسے. اور آپ کی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی نفرت نہیں ہے. اس شخص کے جرم کے ساتھ آپ کی نفرت ہے. اس شخص کو آپ نے عدالت میں جا کے پورا موقع دیں اس کو اپنے دفاع کا، شفاف ترین طریقے سے پورا موقع دیں اس کو دفاع کا، تاکہ بے گناہی میں نہ سزا پا جائے. اس کو مکمل طور پر موقع دیں، اس کے سامنے تمام کی تمام شواہد اور ثبوت اس کے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر ان ثبوتوں ان شواہد کی بنیاد پر ایک شفاف تحقیقات کے بعد، شفاف مقدمے کے بعد کسی کو سزا دیں. تاکہ اور اس کے لیے سائنٹیفک جو طریقہ کار ہیں، ویڈیوز ہیں، جو آپ سگنل ٹریسنگ ہے، اسی طرح جو آڈیو ٹریسنگ ہے، وہ جتنے بھی جو جدید طریقہ کار ان سب کو استعمال کیا جانا چاہیے. صحیح. اور اس کے مطابق سزا دی جانا چاہیے.
بہت شکریہ عاطف وقت دینے کے لیے. آپ کے تمام سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی ڈیٹیل موضوع ہے یہ. کوشش کریں گے دوبارہ اس موضوع پر بھی بات کی جا سکے اور بہت سارے اور سوالات جو شامل نہیں ہو سکے ان کو بھی شامل کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام سوال نامہ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.